नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 24वां सिपारा में शुरू कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन अज़लमु मिम्मन कज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह। इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब इसके पास आए तो इसे झूठा बताए। या ऐसे कफार के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं जो सच्चे दीन को लाए और जिसने इसकी तस्दीक के यही लोग पारसा हैं। मोमिनीन के लिए खुशखबरी और काफिरों के लिए वईदें हैं। ये दीन और शरीयत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कौन उनको उसको झूठा बता रहा है। ठीक है, और फिर आगे बताया जो सच्चे दीन को लाए जिसने इसकी तस्दीक की। इससे मुराद कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक लिए जाते हैं या इसमें तमाम मोमिन शामिल हैं। यही लोग पारसा हैं। अल्लाह पे झूठ बोले इससे बढ़ के जालिम कौन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि अल्लाह की जात में, सफ़ात में, इख्तियारात में और हुकूक में दूसरी हस्तियां भी शरीक हैं। और जब इसके सामने सच्ची बात पेश की जाए कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, बिला शिरकत गैरे इसकी बंदगी करो, तो इसको झुटलाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को जहन्नम रसीद करेगा। और मरने के बाद जब वो अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो अल्लाह इनको अजाब कब्र, हिसाब की सख्ती, क़यामत की सख्ती और हशर की रसवाई से कौन लोग बच सकते हैं कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, बाअमल होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको इन तमाम अजाबों से अल्लाह ताला महफूज कर देगा। तो यहाँ पे दो करैक्टर्स का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। आयत नंबर 34, इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज है जो ये चाहेंगे, नेक लोगों का यही बदला है। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, मोहसिनीन का एक मफहूम तो ये है कि जो नेकियां करने वाले हैं। दूसरा वो जो अखलास के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। जैसे हदीस में एहसान की तारीफ क्यों की जाती है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर मुमकिन ना हो तो ये जरूर ज़हन में रखें वो तुम्हें देख रहा है। और तीसरा मोहसिनीन की जो मफहूम आता है कि जो लोगों के साथ हुस्न सलूक और अच्छा बर्ताव करें। और चौथा मतलब आता है कि हर नेक अमल को अच्छे तरीके से करना, सुन्नत नबवी के मुताबिक करना, कसरत की बजाय इसके हुस्न का ख्याल रखना। इसको मोहसिनीन कहा जाता है कि नेक लोगों का बदला। अल्लाह ताला हमें भी मोहसिनीन का बदला अता फरमा, आमीन सुमा। आयत नंबर 35, ताकि अल्लाह ताला इनसे इनके बुरे अमलों को दूर कर दे और जो नेक काम उन्होंने किए हैं इनका अच्छा बदला अता फरमाए। क्या अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? लोग आपको अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, और जिसे वो हदायत दे इसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह ताला गालिब और बदला लेने वाला नहीं? अगर आप इनसे पूछो कि आसमान और जमीन किसने पैदा किए, तो यकीनन वो यही जवाब देंगे अल्लाह ने। आप इनसे कहिए अच्छा ये तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या इसको नुकसान को हटा सकते हैं? या अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो क्या इसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप कह दीजिए अल्लाह मुझे काफी है। तवक्कल करने वाले इसी पे तवक्कल करते हैं। ये एक्चुअली ये बात है कि ये आपके ज़हन में हमेशा रहना चाहिए। ये तसल्ली हम सब के लिए। आज हमें बड़ा खौफ आता है कि यार तुमने देखा है वो लोग मेरी साजिश कर रहे हैं, वो मेरे खिलाफ हो गए, या वो मेरे मुतालिक क्यों बातें कर रहे हैं। आप इन तमाम चीजों से उठ जाएं और आप सिर्फ ये सोचें कि अल्लाह फरमाते हैं कि तमाम दुनिया, ये ज़हन में हमारा अकीदा होना चाहिए कि तमाम दुनिया सब मिल जाएं जिन और इंस, और अगर मेरा नुकसान करना चाहें तो नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह का इज़्न नहीं। और तमाम जिन और इंस मिलकर अगर मुझे फायदा भी पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह का इज़्न ना हो। आयत नंबर 39, कह दीजिए कि मेरी कौम तुम अपनी जगह पे अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। अभी भी तुम जान लोगे कि किस पे रुस्वा करने वाला अजाब आता है और किस पे दायमी मार और हमेशगी की सजा होती है। आप पर हमने हक के साथ ये किताब लोगों के लिए नाज़िल फरमाई है, बस जो शख्स राह रास्त पे आ जाए उसके लिए अपने लिए नफा है, और जो गुमराह हो जाए इसकी गुमराही का वबाल उसी पर है, तू इनका जिम्मेदार नहीं। आयत नंबर 42, अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त और जिनको मौत नहीं आई उन्हें उनकी नींद के वक्त कब्ज कर लेता है, फिर जिन पे मौत का हुक्म लग चुका है इन्हें तो रोक लेता है और दूसरी रूहों को एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए छोड़ देता है। और करने वालों के लिए इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। अब यहाँ पे जो लोग आखिरत के मुनकर हैं, जो कहते हैं कि मरने के बाद कैसे जिंदा किया जाएगा, अल्लाह ताला कहते हैं ये मुशाहिदा तो हर इंसान रोज करता है।
جب وہ سو جاتا ہے، جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو اس کی روح اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں ہمارے اندر ایک احساس، ہماری ایک قوت ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیجی جاتی ہے اور ہمارے حواس بحال ہو جاتے ہیں. البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں اس کی روح واپس نہیں ہوتی اور وہ موت سے ہمکنار ہو جاتی ہے. اسی لیے بعد مفسرین نے وفات کبریٰ اور وفات صغریٰ سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ موت کو چھوٹی وفات صغریٰ کہا گیا ہے، اور نیند کو وفات صغریٰ اور موت کو وفات کبریٰ کہا گیا ہے. اور یہ مشاہدہ ہم روز کہتے ہیں، اس لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں نا سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. آیت نمبر 43. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی سوا اوروں کو سفارش مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو نہ عقل رکھتے ہو. کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمان و زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں پہ ان امور کا فیصلہ فرما جن میں وہ الجھ رہے ہیں. قل اللہم، یہ تہجد کی دعائیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شہادت. یہ جو آیت میں نے جو آپ کو بھی پڑھ کر سنائی کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرما دے جن میں وہ الجھ رہے ہیں. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے دے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور سورہ بقرہ میں آتا ہے وہاں معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے آیت نمبر 47 میں ہے کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جائے جو روئے زمین پہ ہے، اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ کچھ بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری جائیداد لے لے اور میرا عذاب ہلکا کر دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو میں نے بہت تمہیں دنیا میں اس سے بھی آسان کہا تھا کہ بس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلو، تو پھر تو یہ ماجرا پیش ہی نہیں آنا تھا. آیت نمبر 48. جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پہ پھل پڑی تھی، جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آگ گھیرے گا. انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرمائے تو کہنے لگتا ہے اسے تو محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا، بلکہ یہ آزمائش ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں. بس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام برائیاں ان پہ آ پڑی. ان میں سے بھی جو گنہگار ہیں اور ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑیں گی. یہ ہیں ہرا دینے والے نہیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی، اور ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پروردگار ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا بڑی رحمت والا ہے. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو، اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. انہ هو الغفور الرحیم، مغفرت کا اشرہ ہے. اور یہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی وسعت کا بیان کیا ہے. اسراف کے معنی ہے کہ گناہوں کی کثرت، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل توبہ اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں انسان یہ نہ سمجھے میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا، بلکہ سچے دل سے اگر آپ توبہ کریں گے، توبہ تو نسو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے. شان نزول کے روایت سے یہ آتا ہے کہ کچھ کافر اور مشرک تھے جنہوں نے کثرت سے قتل اور زنا کاری کی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی دعوت، انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت صحیح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو کیا وہ سب معاف ہو جائے گا؟ جس پہ یہ آیت کا نزول ہوا. اور لیکن یہ بھی مطلب نہ سمجھا جائے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید پہ ہم خوب گمراہ کرتے جائیں اور یہ کہتے جائیں کہ جی اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. تو بہرحال
یہاں پہ توبہ تو نسو کی طرف ہے کہ آپ نے جب توبہ کرنی ہے تو دل میں ندامت لے کر آئیں، آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں. جس گناہ کو کیا ہے آپ یہ اللہ سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ میں اس گناہ پہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گر گڑا کے دعائیں مانگے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لا کر یا سچی توبہ کر کے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جاتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا. وہ اپنے بندوں پہ یقیناً غفور ہے، رحیم ہے. اس پہ آپ لوگوں نے وہ ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا 100 آدمیوں کے قتل والا، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا تھا. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہ ہائے افسوس، یعنی کہ اچانک قیامت کی بات کی جا رہی ہے اس بات پہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، یا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کرتا ہو تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا، یا عذاب کو دیکھے کہ کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا. ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی ہیں، جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا تو تھا ہی کافروں میں. اور جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا. انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پہ نگہبان ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، یعنی کہ تمام معاملات، تمام ایڈمنسٹریشن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی باتوں کو کہتے ہو؟ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وہی کی گئی. اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا، بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر، شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. وما قدر اللہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پہ، زمینوں کو ایک انگلی پہ، درختوں کو ایک انگلی پہ، پانی اور تری کو ایک انگلی پہ، تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا. فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کی تصدیق فرمائی اور یہ آیت فرمائی وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اس کی تلاوت فرمائی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والا دن ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پوری زمین کو اپنے ہاتھ مٹھی میں کر لیں گے، ہر چیز. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بادشاہ ہوں، زمین کا بادشاہ آج کہاں ہے. یعنی کہ جو زمین میں متکبر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو کہہ رہے تھے نا دس از مائی پراپرٹی، یہ میں بادشاہ، وہ نمرود، وہ فرعون خدائی کے دعوے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہے، آج میں بادشاہ ہوں. سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان زمین کے والے سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگ جائیں گے. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نام اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان میں حق فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یہ قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے. ان شارٹ میں بتا دیتی ہوں، قیامت کا منظر کچھ ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ پہلی سور پھونکا جائے گا تو تب سب لوگ مر جائیں گے. پھر دوسرا سور، اور پھر کہتے ہیں ایک بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ 3 سور ہوں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی جھڑک ہوگی اور پھر تب تمام اللہ کے کرم سے آسمان سے بارش نازل ہوگی. اور اس سے پہلے کیا ہوگا، زمین جو ہے وہ پہلے نفخے سے، پہلے سور کی آواز سے تمام جو زمین ہے ایک چٹیل میدان بن جائے گی، میدے کی روٹی کی طرح بن جائے گی. اور جہاں پہ آج ہمارے 3 حصے پانی ہے وہ تمام پانی اللہ تعالیٰ جلا دے گا، خشک ہو جائے گا، اور جو پہاڑ ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پوری زمین جو ہے ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. اور پھر اللہ کے حکم سے جب دوبارہ لوگ اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوگی، اس بارش سے پھر انسان اس چٹیل میدان سے ایسے گرو کرے گا جیسے ایک پودا گرو کرتا ہے زمین سے. اور جس ٹائم پہ وہ جتنی حالت میں مرے ہوئے تو بغیر ختنہ، بغیر کپڑوں کے وہ کھڑے ہوں گے اور سب میدان عرفات کی طرف بھاگیں گے، میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، جہاں اپنے حساب کتاب، اور کہتے وہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا. اس قدر گرمی کا دن ہوگا، لوگ برے حال میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ حساب شروع کر، یعنی کہ ان کو ویٹنگ کرنا ہی بہت مشکل لگ رہا ہوگا.
پھر بہرحال بہت زیادہ ہے، پھر آگے ہے کہ ان کے اعمال نامے حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، پوری گواہیاں ہوں گی جیسے ایک عدالت لگی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک جتنا بڑا آسمان ہے اس LED میں آپ کی زندگی کی بایوگرافی چلائی جائے گی، جن جن چیزوں پہ آپ انکار کریں گے میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ زوم کر کے دکھائیں گے، ہاں یہ تم انکار کر رہے تھے یہ دیکھو۔ اب بات ہو رہی تھی کہ اللہ عادل ہے، جیسے عدالت لگی جاتی ہے، گواہیاں دی جائیں گی، نام اعمال بھی جو کرامن کاتبین ہمارے یہاں پہ فرشتے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک نیکی کا فرشتہ، نیکی کا رجسٹر، اور ایک جو ہم برائی کرتے ہیں وہ برائی کا رجسٹر، تمام نام اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان میں حق فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہوگا بھرپور دے دیا جائے گا، جو کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 71 سورہ زمر۔ کافروں کے، اب یہاں پہ وہ جو لفظ ہے نا زمر، یہاں پہ آ رہا ہے کہ کافروں کے غول کے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر کا جو لفظ زمر آ رہا ہے کہ کافروں کے غول کے غول یعنی کہ گروہ کے گروہ جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے دوسرا گروہ، اور جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس تم سے پہلے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہاری رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پہ ثابت ہو گیا، کہا جائے گا آپ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو۔ اب جیسے جہنمیوں کا گروہ ہوگا اسی طرح اہل ایمان کا ہوگا، ان کے گروہ بنے گے مقربین، ابرار، درجہ بدرجہ، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پہ سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں، بس عمل کرنے والوں کو کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے فرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے، ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں جن کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ بہرحال یہاں پہ جو جنت ہے اس کی تو بس کیا میں بیان کروں، ہر وہ چیز ہوگی جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اب سورہ مومن آتی ہے یہاں پہ، اس سورت کا جو نام ہے سورہ مومن، اس سورت کا نام آیت نمبر 3 سے غافر یا آیت نمبر 28 سے سورہ مومن اخذ کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ سورت سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا جو مقام قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ہے، ترتیب بے نزول کے اعتبار سے بھی یہی ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم کی بہت مخالفت کرتے تھے، الزام لگایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، یکایک عقبہ آگے بڑھا اور آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر بل دینا شروع کر دیے تاکہ گلا گھونٹ دے، مگر عین وقت پہ حضرت ابو بکر پہنچ کے انہوں نے دھکا دے کے اسے پرے ہٹایا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان پہ یہ لفظ جاری تھے، آتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو اس قصور پہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے۔ یہ واقعہ دیکھتے چلتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام اور قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہ نے بھی چھٹلایا تھا، ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، بس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اسی طرح
آپ کے رب کا حکم کافروں پہ ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بے شک بس تو انہیں بخش دے، آمین۔ جو توبہ کریں آمین، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے اور تیری راہ کی پیروی کریں، آمین۔ اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے، آمین۔ اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشہ والی جنتوں میں لے جا، آمین، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب اور با حکمت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ایک اجر دیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ سورہ طور میں ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں کی پیروی کی، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا ہم نے ان کو ساتھ ان کی اولاد کے، ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا، یعنی کہ سب کو جنت میں یکساں رتبہ دے دیا، ادنا کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، لیکن اعلیٰ کے مقام میں کمی نہیں آئی اور نہ اس کو ادنا کے مقام پہ لے جایا گیا۔ سمپل بات یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین زیادہ نیک ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پینٹ ہاؤس میں اوپر جنت کے بالا خانوں میں رکھا ہو، اور کیا پتا ہماری اولادیں زیادہ نیک ہو اور وہ اوپر بالا خانوں میں ہو، جنت کے اپ گریڈز میں ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیں گے، لیکن کیسے ملا دیں گے کہ نیچے والے اوپر جائیں گے، یعنی کہ ادنا اعلیٰ میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشہ کی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں، یقیناً تو غالب با حکمت ہے، انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھا تو یہ ہے اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا، اس پہ تو نے رحمت کر دی، اور بہت اللہ کا تم سے بہت زیادہ ہے جو تم بیزار ہوتے تھے اپنے جی سے، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 بار ہی جلایا، پر اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم نے انکار کر جاتے تھے، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے، بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں، تم اللہ کو پکارتے رہو، اس کے لیے دین کو خالص کر کے گو کافر برا مانے، بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی، آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی، آج ہر نفس کو اس کی کرنی کا پھل دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت والے دن، آج کسی قسم کا ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دو جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، ظالموں کو نہ کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے، اور آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے گا، اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا کچھ ہوا، باعتبار قوت اور طاقت کے اور باعتبار زمین میں وہ اپنی یادگاروں کہ ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر موعظے لے کر آتے تھے، وہ اس کا انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے، یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر جھوٹا ہے، بس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق کو لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اور ایک مومن شخص جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اپنے ایمان چھپائے ہوا تھا، کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پہ قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں بات ہے کہ فرعون مجھے قتل کرنے والا ہے تو انہوں نے ان سے شرک سے بچنے کی دعا مانگی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب دشمن کا خوف ہو تو یہی دعا آپ نے پڑھنی چاہیے، اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم،
کہ اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس کا جھوٹ اسی پہ ہے، اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی تم پر آ پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس کی رابری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں. اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں. اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے تو اندیشہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن جو تھا فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. اس مومن آدمی نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تو ہم خطرے میں ہیں. جس طرح پچھلی لوگوں پہ عذاب آیا تھا کس طرح ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے. اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ایسے ہی روزے بد نہ آئے جو اور امتوں پر آیا تھا، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا. اللہ اپنے بندوں پہ کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا. اے میری قوم کے لوگوں مجھے تم پر ہانگ پکار کے دن کا بھی ڈر ہے. یوم التنات، یوم التنات قیامت کو کہا جاتا ہے. اور بات کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بدبختی کا یہ فرشتہ چیخ کر اعلان کرے گا. اور بات کہتے ہیں کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتیوں اور اہل جہنم کو اے جہنمیوں کہہ کے پکارا جائے گا. ہانگ کی پکار ہوگی جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے. تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس سے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہاتھی کوئی نہیں. اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں. اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو. اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہوں. اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی بیزاری کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور سرکش کے دل پہ مہر کر دیتا ہے. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید میں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے دروازے ہیں، پس موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اس نے کہا تھا ایک محل بنا کہ میں جا کے اللہ موسیٰ کے رب کو جھانک لوں. اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے. اسی طرح فرعون کی بدکاریاں سے بھلی دکھائی گئی اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلا سازی تباہی میں ہی رہی. اور اس ایماندار شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا. اے میری قوم یہ حیات متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی کا ہے. اور جس نے گناہ کیا اسے تو برابر کا بدلہ ہی ہے. اور جس نے نیکی کیا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور ایماندار ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے. اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. تو ہم نے ایک مومن بندے کی بات کی تھی کہ اب یہ جو مومن بندہ تھا، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا فیصلہ کیا تو اس موقع پہ آل فرعون کا ایک راس باز شخص تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. حضرت موسیٰ کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ مرد مومن فرعون کی قوم میں سے تھا اور فرعون کے دربار میں بڑا اثر رسوخ رکھتا تھا، اور وہ خوب جانتا تھا کہ اس حق گوئی کے نتیجے میں فرعون کا عذاب اس پہ ٹوٹ پڑے گا اور سارے مفادات اور جان تک سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے صرف اللہ کے بھروسے پہ اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس نے اپنا فرض انجام دیا. اور وہ مرد مومن فرعون کی سلطنت میں اتنی اہم شخصیت کا مالک تھا کہ اس نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے سامنے حق گوئی کی، مگر فرعون اور اس کو اعلانیہ سزا دینے کی جرات نہ کر سکا اور اس کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدابیر اختیار کر رہا تھا. مومن جو تھا آل فرعون کی حق گوئی کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے بالکل آخری زمانے میں پیش آیا. فرعون اپنے دربار کے مرد مومن کو ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیریں کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہجرت کا حکم دیا اور فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا. تو بہرحال اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ مومن ہے شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ یہ شاید اس مومن کے بارے میں کہی جاتی ہے. آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی. اللہ فرماتے تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والا معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے
نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بس آگے چل کے تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا، اور انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پہ بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اب یہ جو آیت نمبر ہے 46، اس سے عذاب برزخ یعنی کہ قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف الفاظ میں عذاب کے مراحل کا ذکر کیا۔ ایک عذاب جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو دیا جائے گا وہ یہ کہ انہیں صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس سے دیکھ کے وہ ہر وقت ہول کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے دوزخ جس میں ہم نے جانا ہے، اور اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو انہیں بڑی اور اصلی سزا دی جائے گی جو ان کے لیے مقرر ہے، اور وہ اسی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے جس کا نظارہ انہیں غرق ہونے سے اب تک کرایا جا رہا تھا اور قیامت تک کرایا جائے گا۔ اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہی، تمام مجرموں کو موت کی ساعت سے لے کر قیامت تک وہ انجام بد نظر آتا رہے گا جو ان کا انتظار کر رہا ہے، اور تمام نیک لوگوں کو اس نیک انجام کی حسین تصویر دکھائی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اس کو صبح شام اس کی آخری قیام کا دکھائی جاتی ہے، خواہ وہ جنتی ہو یا دوزخی ہو، اور اسے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب قیامت کے دن اللہ تمہیں دوبارہ اٹھا کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قیامت، یہ جو عذاب ہے صبح شام، قیامت سے پہلے کا وقت ہے، اور قیامت یعنی کہ پہلے برزخ یا قبر کی زندگی۔ قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کے سخت ترین عذاب یعنی کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوں تو ہمیں قبر میں مردہ آرام سے پڑا ہوا نظر آتا ہے، کہ اسے اگر عذاب ہو رہا ہوتا تو نظر آتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت دردناک مناظر دیکھتا ہے اور سخت کرب اور اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے۔ تو اس مشاہدے کے باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ درمی ہے اور ضد ہی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو، آیت نمبر 47، جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے تئیں تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اسی آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے۔ اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو اور وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، وہ کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر بے راہ ہے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، اور جس دن ظالموں کو ان کے عذر معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ پس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بے شک بلا شبہ سچا ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام میں اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کر۔ اور جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور وہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ قیامت، آیت نمبر 59، قیامت بالیقین بے شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اور اس آیت میں دعا سے اکثر اسکالرز نے دعا جیسے مراد عبادت لی گئی ہے، اور حدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ اب آخرت کے بعد اس آیت سے توحید پر کلام شروع ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ دعائیں قبول کرنے یا نہ کرنے کے کلی اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ صرف اللہ ہی سے دعائیں مانگو، دوسروں سے نہ مانگو۔
اور دعا عین عبادت ہے اور جان عبادت ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا نہ کرنا تکبر ہے جس کی سزا جہنم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی. ایک اور حدیث میں کہ دعا مغز عبادت ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا وہ ہو کر رہتا ہے، اور بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کی بری تقدیر سے بچا لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی کہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور عطا فرماتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے، یعنی کہ دنیا میں دعا قبول ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا، اس کی جگہ سے کوئی اور آفت، کوئی اور مصیبت جو انسان کے اوپر آنی ہوتی ہے وہ دور کر دیتا ہے. اور تیسرا اس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں رکھ دیتے ہیں. اور کہتے ہیں اگر کسی کو پتا چلے نا کہ آخرت میں اس کا اجر کیا ہے تو سب لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو کہ آخرت میں اس کا اتنا اجر ملے گا. اب دعا یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہ اللہ تم مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے، بلکہ بڑی قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے، یقین کے ساتھ کہنا چاہیے اللہ میری فلاں حاجت پوری کرے. اللہ بندے آپ کے ہیں، آپ کے پاس نہیں جائیں گے، آپ سے نہیں مانگے دیں گے تو کس سے مانگیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا یہ کہ ایک اور ہے کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. لوگوں نے پوچھا کہ جلد بازی کیا ہے، تو فرمایا کہ جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہ میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کے آدمی تھک جاتا ہے اور دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اس وقت آپ کو شیطان نے ٹریپ کر دیتا ہے مایوسی میں کہ کتنا مانگا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے عطا ہی نہیں کیا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60. اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کے جہنم میں پہنچ جائیں گے. آیت نمبر 61. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ فضل و کرم والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو. اسی طرح لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے. وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو. تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پہ کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا تابع فرمان ہو جاؤں. وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر انہیں بڑھاتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ، پھر بوڑھے ہو جاؤ. تم میں سے بعد اس سے پہلی فوت ہو جاتے ہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم سوچ سمجھ لو. اب پوری اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کی سٹیجز، انسان کی زندگی کی تخلیق کی پیدائش سے لے کر آخری سٹیج تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کر دی اور پھر کہا کہ تم سوچ لو. آیت نمبر 68. وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. کیا تم نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں پہ جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں. جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں بھی ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، گھسیٹتے جائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. اب یہ پورا نقشہ ایک اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا جو جہنم میں جانے والوں کا ہوگا. اور یہ کیوں بار بار نقشہ کھینچا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں جہنم سے نہیں، ان برائیوں سے ڈر لگے، ان گناہوں سے ہمیں خوف آئے کہ جس کی وجہ سے یہ جہنم کے مکین ہو جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے،
بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری اور ذلیل جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ پس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے، یوں ہی آپ کو فات دے دے، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعد کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے اور ان میں سے بعد کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے، اور پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پہ ان کو کوئی معجزہ صادر کر کے دکھائے۔ اب یہ جو معجزے ہیں یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور یہ کب کس وقت دینا یہ صرف اور صرف اللہ ہی بتا سکتے ہیں، یا اللہ ہی اس معجزے کو اس کا اہل بنا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 79، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، ان میں سے بعض تم پر سوار ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم بچپن میں پڑھتے ہیں یوزز آف اینیملز، تو اللہ تعالیٰ وہی چیزیں بتا رہا ہے، ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہم سوار ہوتے ہیں۔ بات کو تم کھاتے ہو یعنی کہ گوشت، اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پہ سواری کر کے تم حاصل کر لو۔ ان چوپایوں پر اور کشتیوں پہ سوار کرائے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جاتا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرتے رہو گے؟ اتنی واضح چیزوں پہ پھر کیسے انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین پہ چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ بار بار اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں سے کہنے کے سبق سیکھے، عبرت سیکھے، جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں۔ ان کے کیے ہوئے کاموں نے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پہ اترانے لگے۔ بالآخر جس چیز کا مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کو شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے۔ اس جگہ کافر خراب خستہ ہوئے۔ اب نیکسٹ سورت آتی ہے سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اور معتبر روایت جو ہیں اسکالرز کچھ کہتے ہیں کہ اس کا نزول کچھ یوں تھا کہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد حرام میں سرداران قریش سے محفل سجائے بیٹھے تھے، تو مسجد کے ایک گوشے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جماعت میں اضافہ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پہ عتبہ بن ربی جو ابو سفیان کے سسر تھے، انہوں نے سرداران قریش سے کہا صاحبو اگر آپ لوگ کچھ پسند کریں تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرتا ہوں، ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھتا ہوں، شاید وہ میری بات مان لیں۔ تو سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور پھر عتبہ اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ بھتیجے تم اپنی قوم میں خاندان اور نسب کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے وہ تمہیں معلوم ہے، مگر جو تم اپنی قوم پہ ایک مصیبت لے آئے ہو اور تم ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال رہے ہو اور ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرا دیا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو تم نے کافر قرار دے دیا ہے۔ اب ذرا میری بات غور سے سنو، میں کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، دیکھو تمہیں کچھ پسند آتی ہیں تو ان کو قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھتیجے یہ جو کام تم نے شروع کیا ہے اس کا مقصد، اس میں تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے، تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے دوسری آپشن پیش کی، اگر تم بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور ہم سب تمہیں مل کر اتنا کچھ دیں گے کہ تمہاری سرداری تمہیں مل جائے گی، یعنی کہ تم اگر بڑائی چاہتے ہو تو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے ہم بغیر نہیں کریں گے۔ اچھا چلو تیسری آپشن رکھی کہ اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ پھر چوتھی بات انہوں نے رکھی کہ اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جو تم اس کو خود دور کرنے پہ قادر نہیں ہو تو ہم اپنے خرچے پہ تمہارا علاج نعوذ باللہ کرا لیتے ہیں۔ عتبہ کی باتیں سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس سورت کی تلاوت شروع کر دی، اور عتبہ اپنے ہاتھ پیچھے زمین پہ ٹیک کے غور سے سن رہا تھا، اور آیت سجدہ پہ پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا
اور پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ اتبا اٹھا اور سردار قریش کی مجلس میں چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو کہہ دیا کہ خدا کی قسم اتبا کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں جو لے کے گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کیا سن کر آیا، تو اس نے کہا باخدا میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں جو کبھی میں نے اسے پہلے نہ سنا تھا، اور خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کہ یہ جو بھی یہ کلام سنتا ہے، یعنی کہ قرآن، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سنتے ہیں اس کے سحر میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحمان کا عرب پہ بہت عظیم احسان تھا، قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اور بہرحال اب اسی شان نزول کو دیکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اتاری ہے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان کے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پہ وہی نازل کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اسی نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی تجویز بھی اسی نے کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پہ۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، بس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ۔ دونوں نے عرض کیا ہم باخوشی حاضر ہیں۔ اب یہاں پہ جو اقوات قوت سے مراد غذا خوراک ہے، یہ آیات جو ہیں کچھ غور و فکر کرنے پر ہیں۔ آپ غور و فکر کرتے رہیں کہ بعد حصہ پہاڑوں کا اس کے اوپر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جتنا اوپر ہوتا ہے اس سے، یعنی کہ 1/3 اوپر ہوتا ہے، 2 حصے پہاڑوں کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنائے تاکہ ایک تو زمین کو قرار مل سکے، اور پھر زمین کے اندر جتنے بھی منرلز ہیں، پانی ہے، بہت سی غذائیت والی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہزاروں سال سے انسان استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں کہ مسلسل نکلتا آ رہا ہے، نکلتا آ رہا ہے۔ کبھی آپ نے نمک کی کان دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ یہ جو مائنز ہیں، سالٹ مائنز ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی کثرت سے نمک نکالا جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور سالہ سال سے نکل رہا ہے، اور جیسے لگتا ہے کہ خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ کتنا پیار آتا ہے کہ کس طرح ڈبوں کے اندر پیک کر کے زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مائنز کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر پہاڑوں کے اندر یہ نمک نہ ہوتا اور باہر ہوتا تو آپ سوچے کیا ہوتا، نمک کا پہاڑ بنا دیتا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ہوا سے ٹکراتی گزرتی تو رزلٹ کیا ہوتا، نمک ہی نمک ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا کہ جب بارش ہوتی تو پگھل کے کہاں جاتا، پھر کیا کرتا، وہ دوسری زمین کو بیکار کر دیتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زمین سے جب نمک ہوگا تو پھر آپ سوچیں کہ کلائمیٹ میں اس نمک کا کتنا حرج ہو جائے گا ہم سب کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی یہ حکمتیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین میں بہت سی برکتیں ڈال دی، خیر کثیر، انسان کے رزق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مزید بتا دی کہ اس میں خوراک، قوتیں، اقوات، یعنی کہ قوت قت کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ دلچسپ بات ہے کہ زمین پہ جتنے بھی پودے وغیرہ اگتے ہیں ان کی جڑیں تو زمین میں مٹی میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے مٹی آپ دیکھیں ٹیسٹ کریں، نہ وہ میٹھی ہے نہ وہ کھٹی ہے، تو وہ اب آپ دیکھتے ہیں، لیکن جو پودا نکلتا ہے بہت خوبصورت رنگوں والا، خوشبو والا، ذائقے والا، پھر دیکھتے ہیں منفرد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لیموں کا درخت اور ساتھ ہی گلاب کے پھول اکٹھے لگے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ چند فٹ کے فاصلے پہ ان کی جڑیں ہو سکتا ہے مل بھی رہی ہوں، لیکن ایک کی جڑ کھٹا کھینچ رہی ہے، ایک خوشبو کھینچ رہی ہے، پھر ذرا اور آگے دیں، اگر آم کا درخت ہے تو وہ میٹھا کھینچ رہی ہے، اور مٹی اٹھا کر دیکھیں تو بظاہر کچھ نہیں نظر آتا۔ تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو قدر کا معنی کیا ہے، کہ مقررہ انداز، تقدیر جس کو کہتے ہیں، مقرر کر دی گئی، اور مقرر کر دی گئی اس نے چھپا دی، اس میں اندازے کے ساتھ رکھ دی۔ اور آپ یہ دیکھیں
کہ اس کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ مٹی کے اندر ایک بیج آپ پودا نکلتا ہے، ہماری خوراک بنتا ہے، اس میں آپ ڈالتے کیا ہیں؟ آپ جب آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پانی ڈالتے ہیں یا آپ کبھی کبھار کھاد ڈال دیتے ہیں، اوپر سے سن لائٹ آ جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کیا کیا چیزیں اندر سے نکلتی ہیں. اور کبھی آپ نے ان چیزوں کی آپ نے شیپس دیکھی ہیں، کیسی زبردست شیپس ہیں. اخروٹ کا ڈیزائن دیکھا ہے، بادام وغیرہ دیکھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی اور جن جن شیپس کی بنائی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی حکمت. دیکھیں کہ یہ چیز جس ڈیزائن کی ہے وہی اس کا جو سمبل ہے وہی اس کے لیے میسج ہے، اس کے ڈیزائن میں اس کا میسج ہے. کہ آپ دیکھیں کہ غور سے دیکھیں، آپ دیکھیں اخروٹ اگر آپ اس کی شیپ دیکھیں تو وہ برین کے لیے بہت اچھا ہے. آپ بادام دیکھیں جیسے اس کی آئی کی شیپ ہے، وہ میسج دے رہا ہے کہ وہ آپ کی آئیز کے لیے بہت اچھا ہے. تو مٹی کے اندر اتنی عقل کیسے رکھ دی کہ وہ اتنے ڈیزائنز بنا لے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں اگتی ہیں، سب چیزیں ایک جگہ نہیں اگتی. اور آپ یہ دیکھیں کیلا کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے، اور قرآن پاک میں جہاں ذکر آتا ہے پھلوں کا تو اس میں اس کی بڑی ویلیو بتائی گئی ہے. اور خاص طور پہ آج کل کی جو ریسرچ ہے اس میں کہتے ہیں خواتین کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس میں جو میگنیشیم پوٹاشیم وغیرہ ہے وہ عورتوں کے لیے بہت اچھا ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ناریل دیکھیں، کسی اور جگہ آپ دیکھیں گے پہاڑی علاقے میں آپ کو ناریل نہیں ملے گا، تو اس علاقے میں اس کی موسمی ضرورت میں یہ پھل ہی نہیں ہے. تو جس علاقے کے موسم اور صحت کے اعتبار سے جو چیزیں فائدہ مند ہے اس کی مٹی وہی چیز اگاتی ہے اور بہت زیادہ اگاتی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں، اب یہ سب کچھ اور جگہ تو مل سکتا ہے لیکن جہاں وہ اگ رہا ہے وہاں پہ وہ لوگوں کے لیے بینیفیشنٹ ہے، ان کے لیے زیادہ مفید ہے. اگر ان لوگوں کے غذا کا حصہ ہو تو ان کے لیے مفید چیز ہے. اب ساحلی علاقے کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں کہ ساحلی آب و ہوا ایک تھکا دینے والی چیز ہے، سمندری آب و ہوا وہاں پہ جو کچھ اگتا ہے اگر وہ کھایا جائے تو وہ انسان کے اس موسم سے نپٹنے کے لیے ایک طاقت بھی نہیں پیدا کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ بنایا کہ میں کون سی خوراک کہاں رکھنی ہے، کس علاقے میں رکھنی ہے اور اس کے لیے کیا مفید ہے. ساحلوں میں کیا اگانا ہے، میدانوں میں کیا اگانا ہے. گرمی آئے گی تو آم پیدا کرنا ہے، اور بظاہر جو کنو ہے جو وہ سردیوں میں اگتا ہے. اور وائٹامن سی ہے، شاید وائٹامن سی کی شاید سردی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گرمیوں میں انسان کو جوسز وغیرہ زیادہ استعمال کرنے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیں کھجوریں عرب سائڈ پہ اگتی ہیں، یا آپ دیکھیں کتنی گرمی جگہ پہ اگتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ کھجور کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کھجور کا اتنا وہ ٹہنی درخت لمبا ہوتا ہے کہ نہ اس پہ چونٹی چڑھ سکتی ہے اور نہ اس پہ مکھی آ سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو پروگرامنگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کو فریش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے گھڑی میں سیل ڈالے اور سیل ختم ہو گئے، یا آپ کا موبائل میں چارجنگ ختم ہو گئی. یہ تمام چیزیں آٹومیٹک ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، اور ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہیں، ایسوسیٹ کر رہی ہیں، ہارمونائز کر رہی ہیں. کوآرڈینیشن ہے ان کی سب کی، یعنی کہ زمین اور آسمان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے کہ اگر وہاں سے پانی اترتا ہے تو زمین جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کہیں اندر سٹور کر لیتی ہے، اور جب چاہیے ہوتا ہے تو زمین سے خزانے پانی کے نکل پڑتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کیسے کس جگہ پہ پیدا کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اعتدال سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات گھوم رہے ہیں اور برابر، یعنی کہ جو جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں وہ چیز پرووائڈ ہو جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ دنیا پوری دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان میں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا قیامت تک کی گروسریز کے اندر رکھی. اچھا بات ہو رہی تھی کہ اگر سارا اللہ تعالیٰ گندم ایک ہی دن پیدا کر دیتا تو آپ دیکھتے ہیں اس میں کیڑا لگ جاتا، اور پھر ہم نے کیا کرنا تھا، ایک دور کے لوگوں نے کھانا تھا اور اگلی دفعہ پہ لوگوں کو ضرورت مطلب گندم ملنی اویلیبل ہی نہیں ہونی تھی. تو انسان کی تخلیق میں کہیں نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، نقص رہ جاتا ہے. مثلا جیسے آپ کو بلڈنگز بناتے ہیں تو انسان مطلب کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ رہ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دنیا آپ بنائی ہے، جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے کہ بار بار نگاہ پلٹاؤ، آسمان کی طرف دیکھو، کوئی خلل خرابی نہیں آتی ہے، تمہاری نگاہ نامراد واپس آئے گی، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہر ایک کی مانگ، حاجت، ضرورت کے مطابق جو جو اس کا ٹیسٹ بٹ تھا، جو جو اس کو چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے
اس کو اس کا کھانا پینا اس کا رزق زمین میں رکھ دیا. اب ہم 1 مہینے کا یا ہفتے کا راشن لا کے رکھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے ایک گھر کا اندازہ درست نہیں رہتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ ہمارے گھر میں گنے چنے افراد ہیں، اور اللہ کی زمین، اس کی مخلوق کا اندازہ لگائیں. کوئی خشکی میں ہے، کوئی پانی میں ہے، کوئی ہواؤں میں ہے، کوئی کیا کھاتا ہے، کوئی کسی کو کیا کھلاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یار میں تو سارا دن کچن میں رہتی ہوں، میرے بچے اور کہتے ہیں، میرے ساس سسر کو پسی کھانا، میرے ہسبینڈ کو کچھ اور پسند. تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے ہم تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ کتنی مخلوق ہے، اور سب اپنے اپنے ٹیسٹ سے کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے ذائقے کے مطابق ان کو چیزیں دے رہا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈویژن بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیٹ نہیں بھرا بلکہ ہر ایک کے ذوق اور ذائقے کی تسکین بھی کر دی. ٹھیک ہے جی. ایک ہی زبان ہے، ایک ہی زبان، اور اس کے اوپر وہ زبان کیا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس زبان میں کیسے کیسے ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں، یہی زبان جو ہے کتنی بولیاں بولتی ہے. فرینچ بولتی ہے، جرمن بولتی ہے، فرینچ بولتی ہے، انگلش بولتی ہے، پنجابی بولتی ہے. اور اسی طرح یہی ایک زبان کس کس طرح کے ذائقوں کو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ذائقہ ہے. ایک زبان ہے، گوشت کی ایک زبان. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ پوری کائنات ایک اللہ تعالیٰ نے بہترین منصوبہ، بہترین پلاننگ کے ساتھ بنائی، اور اس میں انسان اہم سے اہم ترین ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے ڈیکوریٹ کیا، جیسے ہم گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم اپنے گھر کی ایک ڈیکوریشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ڈیکوریشن کی. اس میں کہیں پہاڑ لگائے، کہیں پانی کا افیکٹ بڑا کولنگ لگتا ہے، کہیں دریا، کہیں سمندر، کہیں لیکس، پھر کسی طرح کئی طرح کی راکری اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زلزلے بھی جو آتے ہیں، اللہ کے ہر چیز میں قدرت ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زلزلے جب آتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پانی نہیں تھا، وہاں پہ پانی نکل آتا ہے. اور پھر کہیں جگہ ایسے منرلز نظر آتے ہیں اس زلزلے کی وجہ سے، جو وہ اس زلزلے کی وجہ سے زمین پہ چھپے ہوتے ہیں. تو بہرحال کیا چیز چھوڑوں اور کیا چیز کروں، کہ جب انسان خود اپنی قدر نہیں کرتا اپنی نگاہوں میں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور آسمان کو کہا چاہے خوشی ہو جیسی بھی ہو، دونوں نے مل کر کام کرنا ہے، اور انہوں نے اطاعت کی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ میسج دے رہے ہیں کہ ہم نے بھی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑا آسان تھا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کون کہتا اور اپنی مرضی پہ چلا لیتا، لیکن یہی بات ہے اور یہی آزمائش ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ، وہ محض دھواں تھا، یعنی کہ آسمان اپنی اس حالت سے پہلے دھواں تھا. کائنات کے بارے میں قرآن نے جس طرح بیان کیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی بلند جگہ پہ سے دیکھ کر بتایا جا رہا ہو کہ ہر چیز واضح اور جدا ہے. اب جدید ترین اسٹرانومی کے مطابق اس کے بھی یہ ہے کہ آسمان جو تھا ایک وقت تھا یہ سب کچھ دھواں تھا. آج سائنسدان اس بات کا مشاہدہ کریں کہ ستاروں کی پیدائش دھوئیں سے ہو رہی ہے، جو کہ ہماری کائنات کا اوریجن ہے. دخان بہت سی گیسوں کا مجموعہ ہے جس میں کچھ ٹھوس سبسٹنسز بھی پائے جاتے ہیں. تو بہرحال اب ہم مارس کو دیکھتے ہیں جس میں دن 24 گھنٹے کا ہے، وینس میں دیکھتے ہیں 243 ڈیز کا ہے، ارتھ میں 1 دن ہے، مرکری میں 57.8 ڈیز ہے، سیٹرن میں 10 گھنٹے کا 1 دن ہے. تو بہرحال یہ سارے ہر پلانٹ پہ ڈیز کی مقدار اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈفرینٹ کر دی. زمین کی پیدائش 2 دن میں اور 4 دن میں، زمین کی پیدائش 2 دن میں کی اور 4 دن میں اس کے اندر خوراک اور روزی اقوات، یعنی کہ غلے، منرلز، گریویٹی فورسز، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تاکہ ہر چیز بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم کو سر انجام دے سکے. آیت نمبر 12، پس 2 دن ہی میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان پہ اس کے مناسب وہی بھیج دی گئی، یعنی کہ ہر کام کو اس کی پروگرامنگ سمجھا دی گئی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اپنے اپنے آربٹس میں گھومنا ہے. ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی تھی. اب بھی یہ روح گردہ ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑکیں ہوگی. ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں. اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا تھا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور
آور ہے اور آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز اور تند آندھی بھرپور دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے, اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ وعدہ نہیں کیے جائیں گے. رہے سمود سو ہم نے ان کی برابری کی, پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی, جس کی بنا پہ انہیں سراپا ذلت کے عذاب کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا. اور ہاں, ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا. اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا, یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی. پہلے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا تھا, ہم نے پڑھا تھا کہ اسکن از دا بیسٹ ریکارڈر. آج کل دنیا جو ہے سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو کرمنلز کی اسکن پہ ریسرچ کریں تاکہ وہ جو غلط کام کرتے ہیں وہ ریکارڈ سب سے پہلے ان کی اسکن کے اندر آتا ہے. اور آج یہ جو ہم نے آیت پڑھی اس میں انسان کے 5 اس کی سینسز ہیں, اور تیسری یہاں پہ کھال کا, یہاں پہ 2 سینسز کا ذکر کیا گیا اور تیسری اس کی جلد اسکن کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ذوق چکھنا جو وہ بھی ہے, تو یہ بھی تبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی چیز کو زبان کی جلد پہ نہ رکھا جائے. تو اسی طرح سونگنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ ناک کی جلد پر اس چیز کو نہ رکھا جائے. تو اس اعتبار سے جو اسکن ہے وہ بھی ایک سینسز کے اندر آ جاتی ہے. آپ کے جو 5 سینسز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کی اسکن آ جاتی ہے. یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی. یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور انسان جو دنیا میں جھوٹا ہے وہاں بھی جھوٹ بولے گا, اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ عادل ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پہ وہ زمین, وہ جگہ, ایون آپ کے آرگنز آپ کے خلاف گواہی دیں گے, اور وہ بندہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو شش کر کے گا میں تمہیں ہی تو جہنم سے بچانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہا ہوں. وہ جواب دیں گے ہمیں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی, جس سے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے. اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کی, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی. ہاں, تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے. اب دیکھیے گا, اب جو نیکسٹ ریسرچ آئے گی آپ کی اسکن کے اوپر ہی آئے گی, جو اللہ تعالیٰ نے بہت 100 سال پہلے اس قرآن میں لکھ دیا. آیت نمبر 23, تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا, بالآخر تم ضیاءکاروں میں ہو گئے. اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اگر یہ عذر و معافی کے خاص کار ہوں تو بھی معذور و معاف نہیں رکھے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 قرشی اور ایک سقفی, یا 2 سقفی اور ایک کرشی, یعنی کہ کچھ لوگ جمع ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور ستری باتیں نہیں سنتا. ایک نے کہا اگر وہ ہماری جہری اونچی باتیں سنتا ہے تو ہماری ستری یعنی کہ پوشیدہ باتیں بھی یقیناً سنتا ہوگا. جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وما کنتن, یہ والی جو آیت تھی اللہ تعالیٰ نے اتاری. ہم نے ان کے کچھ ہمنشین مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے. یہ شیطان کی چال ہے کہ وہ ہمیشہ گناہ میں اٹریکشن دلاتا ہے, اتنی اٹریکشن دلاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس میں گناہ کر ہی ڈالوں. اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی تھی, یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے. اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت, اس کے پڑھے جانے کے وقت اور بےہودہ گوئی کرو, کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ. یہ ایکچولی جب قرآن اس وقت پڑھا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ شور کرو, سیٹیاں بجاؤ, تالیاں بجاؤ, چیخیں مارو, تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ پڑے, کیونکہ وہ دل سے قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے متاثر تھے, اور انہیں لگتا تھا کہ جو لوگ قرآن سنیں گے اس سے متاثر ہو جائیں گے, تو وہ کہتے تھے ایسے حربے کرو. تو یہ آج کل ہمارے ساتھ بھی ہم ایسے نہیں کرتے. جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یا اذان کہیں سے سنائی دے رہی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان دوسری آوازوں میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور اذان کو ہم آہستہ کر دیتے ہیں یا وہ چینل چینج کر دیتے ہیں. بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے, انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے. اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کی ہمیشگی کا گھر ہے. یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا. اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں انسانوں کے دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یعنی کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے, تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال کر انہیں نہایت اور سب سے نیچے کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. آیت نمبر 30, واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے
ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اور آیت نمبر 31، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ جنت کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے اس پہ استقامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آل اولاد، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی استقامت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 34، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اب یہ بہت اللہ تعالیٰ ہمارے ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹال دو، یعنی کہ برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دو، زیادتی کا بدلہ معافی کے ساتھ دو، غضب کا صبر کے ساتھ دو، بےہودگی باتوں کا اگنور کر کے دو، اور مکروہ ناپسندیدوں کا جواب کیا ہے؟ برداشت اور حلم کے ساتھ دو۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، اور دور دور رہنے والا آپ کا قریب ہو جائے گا، اور خون کا پیاسا آپ کا جان نثار ہو جائے گا۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والے سے کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ کہاں بیچارہ حزن عظیم، بڑا نصیب سے مراد جنت ہے، یعنی کہ جنتی کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرے، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا ہے۔ اور دن اور رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے، تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ جی سجدہ کر لیں اللہ۔ پھر بھی اگر یہ کفر و غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب اس پہ می برساتے تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم سے مخفی نہیں، بتاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن اور امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہے کرتے چلے جاؤ، تمہارا سب کچھ کیا کرایا وہ دیکھ لے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے بعد جس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، بڑی باوقت خطاب ہے، اور جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا ہے اور دردناک عذاب والا ہے۔ اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی؟ مطلب یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے لوگ عربی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا۔ اب اگر اس کی زبان ڈفرنٹ ہوتی تو پھر لوگ یہ اعتراض کرتے کہ بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، یہ تو لینگویج ہی ڈفرینٹ ہے۔ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ اپنا ٹیسٹ لیں، ٹیسٹ یہ لیں کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور جب ہم میوزک سنتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ تو پھر وہی اندازہ لگا لیں کہ جو قرآن کے سننے والے ہیں ان کو یہ ہدایت اور شفا لگے گی، اور جو قرآن کو سننے والے نہیں ان کو قرآن کے الفاظ بھاری لگیں گے، نعوذ باللہ ناگوار گزریں گے، اللہ معاف کر دے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس سے شک اور بے چینی میں ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، نہیں۔ 24واں سپارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔